बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज हुआ और ये एहतजाज उस अवामी मैंडेट पर डकैती के खिलाफ था, लेकिन लाहौर के अंदर पुलिस ने आमद शाह एक तहरीक इंसाफ के कारकुन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उस पर मुबैना तशद्दुद हुआ और अब वो हॉस्पिटल के अंदर किस हालत में है, किस तरह की खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज के वजीर आला बनने के बाद ये पहला एहतजाजी मुजाहरा था और किस तरह मरियम नवाज के खिलाफ अब एक अवामी तूफान उठ खड़ा हुआ है। चूंकि पुलिस के तशद्दुद के जो वाकयात हैं उस हवाले से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बड़ी आम खबर है, इसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी ही आम खबर है और इस खबर का ताल्लुक जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको इल्म है, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी है, लेकिन उनका वोट का हक, आपको इल्म है, छीना गया और उसके अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ और इत्तेहादी जमातें थी। अब पंजाब के अंदर चूंकि पीटीआई की हुकूमत नहीं बन सकी, वफाक में नहीं बनी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बड़ी नवाज़शात करने जा रहे हैं। ये भी आप हल्की सी आज कुछ मालूमात आपके सामने रखनी है। एक तीसरी बड़ी ही आम खबर है और वो ये कि आपको इल्म है, निगरान हुकूमतों के अंदर कुछ चुन चुन कर लोग लाए गए और क्राइटेरिया एक ही था कि इमरान खान को कितनी ज्यादा गालियां दे सकते हैं और उनको जो असासा, मुस्तकिल असासा करार पाए हैं, उनको अब मजीद नौकरियों पर रखा गया, कुछ को रख लिया गया है और कुछ के लिए सीटें इस हुकूमत के अंदर भी खाली करवाई जा रही हैं। आसिफ जरदारी और एस्टैब्लिशमेंट के आपस के अंदर एक मामले पर ठंडा पड़ा हुआ है। ये कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नई नौकरी पर रखना है? चूंकि ये मुस्तकिल असासे हैं, अब ये किसी भी वक्त अवाम के खिलाफ इनको इस्तेमाल करना हुआ तो ये इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर जो है ये दी है एक सीनियर सहाफी रऊफ कलासरा ने, वो भी आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जो इस वक्त फेसबुक पेज है पाक न्यूज विद साजिद गुंदर, उसको जरूर आप वहां से शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अब यहां पर जो है ये इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, निगरान हुकूमत जिस अंदाज के अंदर बनाएगी, आपको इल्म है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनका कोई ज्यादा इसके अंदर रोल नहीं था, चूंकि वो तो कठपुतली थे। और इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरह उन सियासी बोनों का कद काट कम हुआ, मजीद कम हुआ, जमहूरियत, आइन, कानून, इंसानी हकूक, उनको पांव तले रौंद दिया गया और आइन कानून के नाम पर हमेशा ये बहुत खिलवाड़ करते थे ये सियासी जमातें। लेकिन इनको इनकी औकात बताएगी और उसकी बुनियादी एक वजह होती है और बुनियादी वजह यह कि जब आपकी करप्शन केसेस हों, मनी लॉन्ड्रिंग के, जाली बैंक अकाउंट्स के, बैरून मुल्क जायदादें हों, तो फिर आप कंप्रोमाइज होते हैं। फिर आप जो है वो किसी के रहमो करम पर है। इदारों के अंदर जो बैठी शख्सियात होती हैं वो जब आपको धमकी देंगी और आपका जो है वो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। यही वजह आप देख रहे हैं, जरदारी साहब के जाली बैंक अकाउंट्स के केस खू खाते गए, डील हो गई और फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं, ओवरसीज जितनी उनकी जायदादें थी यानी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, और उस मामलात उनके क्लोज हो गए। और फिर शहबाज शरीफ का एक ओपन एंड शट केस था जो उनके अकाउंट में भी पैसे आए हुए थे और उनके बेटों के साथ तो उसका बड़ा गहरा सारा ताल्लुक था। तो वो जाली बैंक अकाउंट जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच ही नहीं सकता था, उस केस के अंदर से बचाया गया। सानिया मॉडल टाउन, जब भी इसकी तहकीकात होंगी तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है उनको फांसी के फंदे तक शायद जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए उस केस को आगे चलने ही नहीं दिया गया, रोक लिया गया। और ये कौन है जो रोक सकता है? यानी काजी साहब आए हैं और उन्होंने पुराने सारा भुट्टो का केस उठाया है, सानिया मॉडल टाउन का केस नहीं उठाया। चूंकि जब जालिम के यानी जालिमों का काजी, और क्या आप कह सकते हैं, यानी बात करें तो इन्हें अदालत हो जाती है यार, इस पे भी कुछ शर्म खा लो। सानिया मॉडल टाउन को आज 2014 के अंदर ये वाकया हुआ और आज इसको तकरीबन जो है वो 10 साल हो चुके हैं और अभी तक उस केस की टेंशन नहीं। यानी भुट्टो साहब का मर्डर हुआ, अच्छा है, लेकिन अब उसके अंदर उनको इंसाफ तो नहीं मिल सकता। लेकिन यहां पे 14 लोगों को
جس دور حکومت کے اندر پنجاب حکومت، وفاقی حکومت نون لیگ کی، اور آج بھی نون لیگ اور وفاق کے اندر جو ہے ایک حکومت ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کیس کو آگے چلنے نہیں دیا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہوتی رہی ہیں. تو اب انہوں نے جتنا عمران خان کی گرفتاری، تشدد، زمان پارک آپریشن، باقی آپریشن، گھروں پہ حملے، انسانی حقوق کی پامالی، بچوں خواتین کو ہراساں کرنا، لوگوں کے کاروبار بند کرنا، ایک سرکاری بدماش اور غنڈہ بن کے جو کام کیا جا سکتا تھا وہ نگران حکومت کے اندر ہوا عوام کے خلاف، اور عوام نے 8 فروری کو اسی کا بدلہ لیا. یہ بیسیکلی ان طاقتور حلقوں کے خلاف نگران حکومت، نون لیگ اور جو ساری پارٹیاں کٹ پتلی بنی ان کے خلاف لوگوں نے ووٹ کے ذریعے انتقام لیا ہے. اب اس ظالمانہ ہلاکو خان، چنگیز خان، اور پتہ نہیں کسی کا شجرہ کھنگالا جائے تو کوئی اسی نسل سے نکل آئے، لیکن اس میں بھی آگے کچھ مسلمان ہوئے تھے، کلمہ گو تو ہیں یہ بھی سارے. اب یہاں پہ جو عورتوں کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے جاتے رہے، جو طیبہ راجہ کا انٹرویو ہے، اب اس میں خدمات جنہوں نے سر انجام دی ہیں، یعنی جو بے شرمی کے انتہائی لیول پر جا سکتے تھے، ان میں یہ 2-4 بندے بڑے عام ہیں، اور ان میں ان کو نوکر رکھنا، مطلب ہے کوئی نہ کوئی نوکری دے کے رکھنی ہے، چونکہ کل کو پھر اگر انسانی حقوق کی پامالی کا ضرورت پڑے، پھر بوٹوں سے روندنا پڑے ملک کو، تو یہ تو اثاثے ہیں، ان کو سنبھالنا ہے، ان کو ضائع تو نہیں کرنا. اب ان میں محسن نقوی، جس نے چودھری پرویز الہی خاندان پر اور باقی پورے پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے خلاف اور عام پاکستانیوں پر حملے کروائے، اب اس کو بنا دیا گیا چیئرمین پی سی بی. بھائی کیا کرائیٹیریا ہے؟ ٹی وی چینل وہ پہلے چلا رہا ہے، اشتہارات کے ذریعے باقی بھی مل رہے ہیں، تو اس کو سنبھالنا ہے، چونکہ یہ مستقل اثاثہ ہیں. سرفراز بگٹی، اس کا کیا تعلق پیپلز پارٹی سے؟ بھائی وہ نگران وزیر داخلہ تھا، لیکن زرداری کو کہا کہ چلیں باپ پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں، باپ ہم نہیں کرتے، چونکہ باپ کے باپ نے فیصلہ کیا زرداری صاحب یہ بندے ہمارے ہیں، دے آپ کو رہے ہیں، یعنی پارٹی ٹیگ آپ کا ہوگا، لہذا اب اس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بنانا ہے سرفراز بگٹی کو، ہمارے بندے کو. تو وہ سرفراز بگٹی نام زرداری کا پیپلز پارٹی کا، ٹھیک ہے، حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن سرفراز بگٹی جیسا شخص جو مسنگ پرسنز اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے والا شخص، جو بلوچستان کے حقیقی مسائل پر یہ بات کرنے والے، یہ مستقل اثاثہ ہیں. تو ان کو عامر میر، ایک ہی کرائیٹیریا، حامد میر کا بھائی ہے لیکن ایک ہی کرائیٹیریا، عادت ایک ہی ہے کہ عمران خان کو اچھی گالیاں نکالتا ہے، یعنی اس کرائیٹیریا پہ ہے. اس کو پنجاب آرٹس کونسل جو ہے وہاں پر چیئرمین بنا دیا گیا ہے، جو دے رہا ہوں، اظفر یہ نام ہے، یہ نگران وزیر تھے اور یہ چیئرمین روڈا بن گیا، اور اب نگران، ٹھیک ہے، یہ روڈا بن گئے. یہ اظفر صاحب جو ہے ان کو بھی نوکری دے دی گئی. اب جو آج جس نے بنگلہ کل خالی کیا ہے، وزیر اعظم جو نگران، یعنی قابض وزیر اعظم جو بنا نگران وزیر اعظم سے، کیونکہ یہ سارے نگران نہیں تھے، یہ قابض تھے، یہ آئین قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے وہ کردار ہیں جن کا اگر کوئی آئین قانون اس ملک میں ہوتا تو یہ شاید اتنے عللو تللو سے اس ملک میں رہ ہی نہ رہے ہوتے. لیکن بہرحال آئین قانون کو روند کری، یہ قبضہ انہوں نے کر لیا، کروایا گیا، اور پھر جو ہمارے ججز ہیں اس نے اس کو جسٹیفیکیشن دی. اب یہاں پر جو ہے انوار کاکڑ، اس نے بنگلے کے اندر منتقل ہو گیا، ان کو پروٹوکول بولف پروٹ گاڑی بھی مل گئی ہے، باقی موج مستی بھی ہے ادھر چلے گی، لیکن اب یہاں ان کو نئی جو ہے وہ ظاہر ہے نوکری پہ رکھنا ہے، تو یہ بھی مستقل اثاثہ ہیں، تو ان کو چیئرمین سینٹ ان کو بنایا جا رہا ہے جی. اور یہ رؤف کلاسرا صاحب نے بتایا ہے کہ آصف زرداری نہیں مان رہا کہ یار سارے میں بندے جو ہے یہ آپ کی ایڈجسٹ کرنے ہیں، تو یہ اس وقت، لیکن زرداری صاحب کی کیا اوقات ہے بھائی، سندھ کا صوبہ دیا، وفاق کے اندر بھی اچھے عہدے دے دیے گئے، تو اب ان کا بندہ ادھر تو رکھ لیں. کیوں کہ پہلے بھی انہی کا بندہ ادھر تھا نا، مستقل سیٹیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے نا، پہلے جو تھا وہ سنجرانی ہٹے گا، اب اس کو رکھ لیں چونکہ اس سیٹ پہ ہمارا بندہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ شاید نام پیپلز پارٹی میں یہ شامل ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی کے نام کے تحت یہ چیئرمین سینٹ جو ہے انوار کاکڑ، جو نگران اور قابض وزیر اعظم تھا، اب وہ چیئرمین جو ہے وہ بنے گا. اور یہ رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ابھی نہیں مان رہے لیکن وہ مان جائیں گے. اب دوسری جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے، اور اس خبر کا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے.
اچھا، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہم کرتے ہیں، لیکن چلے پہلے میں یہی بات کر لیتا ہوں، چونکہ احمد شاہ کا جو معاملہ ہے خدا نہ خواستہ اس کے حوالے سے اچھی اطلاعات نہیں آ رہی، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں عاطف خان، انہوں نے ٹویٹ کیا، میں یہ ٹویٹ ہی پڑھ دیتا ہوں، زیادہ اس پر بات نہیں کریں گے، چونکہ مختلف صحت کے شعبے میں، سیاحت کے شعبے میں، ہوٹلنگ میں، مختلف جگہوں پہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کا بھی بندوبست کریں گے، بہت سارا کام جو ہے اس پر جو تحریک انصاف کے حامی لوگ ہیں اوورسیز، وہ بڑا اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو مختلف پروجیکٹ جو ہے وہ آپ باقی صوبوں کو نہیں دیں گے لیکن خیبر پختونخوا کے اندر دیں گے۔ علی امین گنڈا پر کو عاطف خان کہتے ہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر سگالی کے نشان کے طور پر مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستانی امریکی کے پی حکومت کو پولیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ ایک جدید ترین چیف منسٹر کمپلینٹ اینڈ پروگریسو پورٹل تحفے میں دیں گے۔ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں وہ چیئرمین عمران خان کی خصوصی ہدایات پر علی امین گنڈا پور کی جانب سے دوبارہ شروع کی گئی لنگر خانوں کی اونرشپ لیں، تو لنگر خانے بھی اوورسیز چلائیں گے۔ مزید برآں 2000 سے زائد پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے پی کے محکمہ صحت کو مفت مشاورت فراہم کریں گے اور فیسیلیٹیشن کریں گے۔ محکمہ صحت کو جو ہے وہ کے پی کے اسپتالوں میں باقاعدہ مفت میڈیکل کیمپ لگائے جائیں گے ان اوورسیز ڈاکٹروں کے ذریعے۔ آخر میں اپنے ہم وطنوں کو یقین دلاتا ہوں جنہوں نے عمران خان کی قیادت پر بھروسہ کیا کہ ہم کے پی کے حکومت کی پیش رفت کو کسی بھی دوسرے صوبے کے مقابلے میں زیادہ تندئی سے مانیٹر بھی کریں گے اور مزید فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ تو بہت سارے اور بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں، اس پر اب زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ضلع شاہ کو آپ کو پتا ہے جس انداز کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا، گرفتاری ہوئی، پھر شہادت ہوئی، پھر اپنے ہی لوگوں پہ ڈال دیا گیا، اور یہ اندھیر نگری چوپٹ راج اس ملک کے اندر رہا ہے۔ اب ایک اور تحریک انصاف کے کارکن ہے احمد شاہ، ان کو پولیس نے گزشتہ روز حراست میں لیا، گرفتار کیا، اس کے بعد اس پر مبینہ طور پر تشدد کیا۔ اس وقت جنرل ہاسپٹل لاہور کے اندر وہ موجود ہیں جب میں مخاطب ہوں، اور خبریں اچھی نہیں آ رہی، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رکھے، چونکہ جب میں ویڈیو مکمل کروں گا تو ساتھ ساتھ جو ابھی ٹویٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، اور یہ جو شخص ہے اس کو پولیس بالکل ویڈیو وائرل ہے وہ لے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن ہے، اس نے احتجاج کیا، بتایا گیا زبیر نیازی کے بارے میں پوچھتے رہے کل جو احتجاج کے اندر وہ پہنچے۔ اب یہ پولیس والوں کا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک شخص کو پکڑا، حوالات میں بند کریں، کوئی اس پہ چارج ہے تو وہ آپ پیش کریں، یہ آپ کا قانونی حق ہے، لیکن کسی بندے پر تشدد کرنا، گالیاں نکالنا، پھر اس کو اپاہج اور لاچار بنا دینا، اب یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کی جو ہے نا وہ ایسی غیر قانونی کام ہے جیسے کوئی وردی کے بغیر کرتا ہے۔ چونکہ وردی آپ نے پہنی ہے تو وردی کا یہ مطلب ہے کہ آپ قانون اور آئین کے پابند ہوئے ہیں۔ اگر آپ آئین اور قانون کے پابند نہیں تو وردی آپ کو پاکستانیوں کو قتل کرنے کا لائسنس نہیں دیتی، وردی آپ کو لوگوں کو ٹارچر کرنے کا لائسنس نہیں دیتی، یہ وردی آپ کو غنڈہ، بدماش اور موالی بنانے کے لیے نہیں پہنائی جاتی کہ آپ انہی ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پلو، یہ آپ کو تنخواہیں بھی ڈالیں، یہ آپ کو مراعات بھی ڈالیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ روزگار کا سبب بنے، یہ آپ کی نسلیں بھی پالیں، اور تم درندوں کی طرح ان کو نوچ ڈالو۔ نہیں، یہ آپ کو وردی اس لیے نہیں ملی، اور یہ ابھی اس شخص کو اب بتایا جا رہا ہے ایک دوسرے لڑکے پہ اس کا کیس ڈال کے کہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ بھئی آپس میں کیسے ہوگی؟ یہ بندہ تو آپ پکڑ کے لے کے گئے، تو اب کوئی ویڈیو بیان اس کے بھائی کیا ہے خیریت لینے کے لیے، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے ظاہر ہے پریشرائز کر کے کوئی نہ کوئی اس سے بھی بیان لے لیا جائے گا۔ یہ غنڈے اور بدماش جتنے بھی بھرتی ہوئے ہیں، عمران خان جب بھی اقتدار کے اندر آئے، اگر اس نے صلح جو ہے وہ فتح مکہ کا ماڈل کر کے ان درندوں، غنڈوں، بدماشوں، موالیوں، قوم پر حملہ آور ہونے والوں اور ان حرام خوروں کو بھی اسی کے تحت معاف کرنا ہے تو قوم عمران خان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، چونکہ یہ بھال صفائی چاہیے، یہ گند صاف کرنے کا اصل میں مینڈیٹ ملا ہے عمران خان کو۔ ابھی تو چلے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے، یار یہ اتنے درندے، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، یعنی وہ دیکھیں نا، ابھی تو مبینہ ہم کہہ رہے ہیں پولیس ظاہر ہے تشدد، ابھی چیزیں جو بھی تحقیقات کے اندر ہوں گی
لیکن پولیس جو ہے اس پر ظاہر ہے وہ پکڑ کے لے گیا. پہلے اس طرح کی درندگی کے واقعات چونکہ رپورٹ ہوتے ہیں تو کم از کم یہ بڑا ہی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے. اس وقت میں اصل میں جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ اگر سرکاری غنڈے جمع کرنے ہیں تو پھر بھائی ضرورت نہیں ہے، ان اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ان کو اگر پھر ضرورت آپ کہیں گے نہیں ضرورت ہے تو بھائی ادارے ان کے صاف کریں نا، اس گند کا صفایا کریں اپنے احتساب کے میکنزم کے تحت. وقتی طور پہ معطل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ نوکریوں پہ یہ آ جاتے ہیں تو ادارے بھال صفائی کریں. کل جو ڈی آئی جی آپریشن، جو لاہور کا ڈی آئی جی وہ اپنے ڈالفن فورس اور سب کو کہہ رہا تھا اور وہ سارا کچھ کہ یہ آپ نے جنہوں نے یہ قانون کو توڑا نہیں چھوڑنا، اب لٹکائیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ درندگی کا کردار ادا کیا ہے. مبینہ طور پر یہ قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے. اب دوسری طرف جو ہے وہ اب ڈرامے بازیاں ہوں گی وہی. اور مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس کی نہ مریم نواز نے ابھی تک جو ہے وہ مذمت کی ہے. کل جو سیاسی کارکنوں کو گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک وزیر اعلیٰ آنے کے بعد، کم از کم آپ سیاسی جو لوگ تھے ان کے احتجاج کو تو آپ مانتے. پہلے آپ ڈکیٹی کر کے آپ ہاری ہوئی سیٹ پہ وزیر اعلیٰ بن کے جعل سازی کے ساتھ بیٹھی ہے اور پھر آپ جو ہے وہ پولیس کو استعمال کر رہی ہیں عوام کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، آئی جی پنجاب، وہ اگر بے بس ہے تو اس کو عہدے پہ رہنا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم درندگی کو تو جسٹیفائی نہ کریں. اور یہ جو پنجاب پولیس میں ہوں یا کسی بھی محکمے میں ہوں، درندے اور سرکاری افسران الگ کیے جائیں. یہ جس سطح پہ چلے گئے ہیں، جس سطح پہ، اور یہ واقعے کی تحقیقات ہوں اگر ایسے ہی ہے جیسے یہ اطلاعات آ رہی ہیں، سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن پولیس آفیشل پر اب کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اب ججز کے بھی حالات یہی ہیں، لیکن بہرحال یہ خود اپنے پیٹی بھائیوں کو تو نہیں کریں گے. تحقیقات کریں، اگر خبر جھوٹی ہے تو حقائق عوام کے سامنے لائیں اور بتائیں، جسٹیفائی کریں کہ یہ کس نے یہ درندگی کی ہے. جو بھی درندہ ہے، وہ وردی پہنا ہوا ہو، وہ کپڑے پہنا ہوا ہو، درندہ درندہ ہے. جیسے دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، درندے ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ظالم وردی میں ہو، وردی کے بغیر ہو، وہ ظالم ہے اور اس ظالم کو اس ظلم کی سزا ملنی چاہیے. یہ کام نہ کریں اس سطح پہ. اور مریم نواز اب وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، ان کے خلاف غیر ہے لوگوں کے جذبات ہیں، جعل سازی کے ذریعے وزیر اعلیٰ بننا اور پھر اس طرح کے کام جو ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا تحقیقات ہوتی ہیں. تحقیقات ہوں اور وہ قوم کے سامنے آئے. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.